अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर। और आज का जो दिन है वो है रूहानी टॉपिक्स के ऊपर बात करने का, डिस्कशन करने का। तो आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक और हमारे साथ मौजूद है दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ रूहानी आमिल हैं बल्कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, पामिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। और उनसे हम जो है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। उसके इर्द गिर्द जो डिफरेंट सवालात हैं उसके ऊपर सर दाऊद से जो है वो जवाब लेंगे। तो आइए सर को वेलकम करते हैं और आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का एहसान आप। जी सर, अब हम लोग हमेशा जो है वो डिफरेंट रूहानी टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। हमने जादू के ऊपर भी बात की, जिन्नात के ऊपर भी बात की, हमने रूहानी असरात के ऊपर बात की है, लेकिन हमने सोल्यूशन के ऊपर कम ही डिस्कशन की है। वैसे तो हम उसके ऊपर बात करते ही करते हैं, लेकिन एक तावीज़ात का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन ये नेगेटिवली भी यूज़ होता है और पॉजिटिवली भी यूज़ होता है। अक्सर कहते हैं हाँ उसने उस पर तावीज़ करा दी है, एक तो ये भी अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं। और दूसरा ये होता है आप ये तावीज़ पहन लें या मलकर जला लें तो आपके कामों में जो है वो बेहतरी आ जाएगी। तो ये ज़रा सर आज हमारी कन्फ्यूजन को दूर करें कि तावीज़ात असल में होते क्या हैं। देखिए, तावीज़ को अगर हम इसके लफ्ज़ को भी ले लें तो ये एक हिफाजत से, ताउस हिफाजत से लफ्ज़ निकला है। ठीक है, ठीक है। और ये शयातीन के शर से बचाते भी हैं। अब तावीज़ात की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तावीज़ात जो है अगर किसी के ऊपर बद असरात हैं और रुकावटें हैं, जिस्म दर्द करता है, जादू का असर है, तो ये जो असर है इसको ख़त्म करने के लिए तावीज़ात का इस्तेमाल किया जाता है। तावीज़ात जो है वो उसकी मुख्तलिफ़ चालें होती हैं, जिस तरह आबी, खाकी और बादी जो है ये चार, जिस तरह मट्टी, आग, और हवा, पानी आग है, होगी। आग से रिलेटेड ये इनकी चालें होती हैं, उसके मुताबिक ये बनाए जाते हैं। ठीक है। अब जो लोग तावीज़ात का इस्तेमाल करते हैं इसमें वो भी तावीज़ होते हैं जो मुस्बत असर रखते हैं, वो भी तावीज़ात होते हैं जो है मनफी असरात भी रखते हैं। अगर किसी के ऊपर बद असरात हैं या किसी ने जादू कर दिया होता है तो कई तावीज़ात ऐसे बनाए जाते हैं जो जिस्म से मल के अगर उनको जलाया जाए तो वो जो असर होता है जिस्म के ऊपर वो ज़ायल हो जाता है। मिसाल के तौर पे कई लोग मुख्तलिफ़ वज़ाइफ कर रहे होते हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं, मगर उसमें वो चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। अमलियात की लाइन में तावीज़ात का जो है इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक बंदा जो वजीफ़ा कर रहा है उसको तावीज़ात का पता ही नहीं। यानी कि अगर एक बंदे का जिस्म है और जिस्म के ऊपर शयातीन का असर है, बद असरात हैं या जादू हुआ है, तो वो जब वो जिस्म के ऊपर तावीज़ मला जाता है तो क्योंकि वो जो असर होता है वो जिस्म के ऊपर ही होता है, तो जिस्म के ऊपर जब वो तावीज़ मला जाता है, मल के जलाया जाता है, तो होता ये है कि जो असर है उसको तकलीफ़ पहुंचती है और वो ज़ायल होता है, वो ख़त्म होता है। और तावीज़ात को अगर हम ये अगर एक बात कि ये शिरक है या नहीं, ये बात ही शिरक या उस चीज़ की नहीं, तजर्बात से जो चीज़ हमें साबित होती है वो ये कि जिन लोगों के ऊपर इवल अफेक्ट होते हैं, जादू के असरात होते हैं, जिन्नात का असर होता है, जब उनको तावीज़ात दिए जाते हैं, वो जब जिस्म पे मलते हैं तो उससे उनकी तबीयत ठीक होना शुरू हो जाती है, उनकी रुकावटें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, मसले जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो तावीज़ को आग लगती है तो वो ऐसे ही है जो उस बंदे के ऊपर जो जिन्नात मुसल्लत होते हैं या जादू मुसल्लत होता है या शर मुसल्लत होता है, वो जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जो शयातीन हैं वो घरों में होते हैं या घरों में उनके लिए सबसे जो अहम जगह शयातीन की वो होता है वाशरूम। हाँ जी। वाशरूम में जो है बदअसरात होते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हम ये कहें कि नेगेटिव इफ़ेक्ट को ख़त्म करना है तो वहाँ पे हम मुतबर्रक आयात या कुरानी आयात या कुछ ऐसी पढ़ाइयाँ करके नहीं वहाँ पे पानी का छिड़काव कर सकते। जब तावीज़ात बनाए जाते हैं जिसमें अल्फाज को तशबीहात दी जाती हैं,
جس طرح مثال کے طور پہ لام، شین، فے، کاف، گاف، اس طرح، یا اعداد کا استعمال ہوتا ہے، حروف تہجی کا، ایک اعداد کا مطلب نمبرز کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ نمبرز جو ہوتے ہیں، دیکھیں متبرک جو کلام ہے ان کا اپنی ایک اہمیت ہے. اور یہ متبرک کیا ہے چیز؟ جیسے کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یا کسی بھی مذہب کی کوئی بھی جو کلام ہے ان کو ہم ناپاک جگہ پہ نہیں جو ہے استعمال کر سکتے، اور مس ہینڈلنگ بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے پھر تعویذات کے ذریعے پانی میں ڈال کے وہاں پہ چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، تاکہ وہاں پہ اگر شیاطین کا اثر ہے یا شیاطین کے اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں. اسی طرح گھروں میں بندش لگ جاتی ہے، گھروں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جس طرح گھروں میں رشتوں پہ بندش لگ جاتی ہے. بندش کی بھی کافی مختلف اقسام ہیں، اور یہ جادو کی بھی مختلف اقسام ہیں. جس طرح اگر بندش کی بات کریں تو دروازے کے اوپر بندش لگ جاتی ہے، گھر کی چوگاٹ پہ بندش لگ جاتی ہے، فضا پہ بندش لگ جاتی ہے، اور جو ہے گھر کے افراد پہ بندش لگ جاتی ہے، رشتوں پہ بندش لگ جاتی ہے، رزق پہ بندش لگ جاتی ہے، گھر کے مختلف کونوں پہ بندش لگا دی جاتی ہے جادو کے ذریعے. اب وہاں پہ جو ہے وہ پھر تعویذات کا استعمال لوگ کرتے ہیں. تعویذات کے ساتھ جو ہے مثال کے کوئی تعویذ سے لکھا یا اس کو پانی میں ڈالا، پانی میں ڈال کے گھر کے کونوں کو، یا اگر کوئی دکان ہے یا کوئی فیکٹری ہے وہاں کونوں میں چھڑکاؤ کرتے ہیں تاکہ جو نحس اثرات ہیں وہ ختم ہو. اسی طرح ہوتا ہے کہ جو لوگ نیا کاروبار شروع کرتے ہیں یا کام شروع کرتے ہیں تو لوگ بغض اور حسد کی وجہ سے یا جیلسی کی وجہ سے اس کے کام کو باندھ دیتے ہیں یا جادو کا اثر کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ پھر تعویذات کے ذریعے جو ہے اس اثر کو زائل کیا جاتا ہے. اسی طرح بندے کے اوپر جو بد اثرات ہوتے ہیں، نظر بد ہوتی ہے، یا جو اس کے اوپر جو ہے نیگیٹو فورسز چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کو پھر ایسے نقش بنائے گئے ہوتے ہیں یا عاملین لوگ نے بنائے ہوتے ہیں کہ جو نہانے کے لیے دیے جاتے ہیں کہ آپ اس تعویذات کو نہا لیں. اب ان پہ کیونکہ کلام تو کوئی نہیں لکھا ہوتا، اعداد لکھے ہوتے ہیں، اور اعداد کی بے حرمتی کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا، اور پھر الفاظ لکھے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس سے اس کے جو بندے کے اوپر سے بد اثرات ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں. ایک تعویذات اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں شیاطین کے نام بھی جو ہے لوگ لکھتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پہ کئی لوگ تعویذات میں جو ہے وہ فرعون، نمرود، شداد اور حمان کا نام لکھتے ہیں. تو اب یہ فرعون، نمرود، شداد یا حمان یا اس طرح کے جو شیاطین کے بڑے بڑے، جن کو جو شیاطین بزرگ مانتے ہیں، بڑا مانتے ہیں، جب ان کو جسم پہ مل کے جلایا جاتا ہے تو شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے. جس طرح بینگ اے مسلم ہم اپنے انبیاء کی، اپنے صحابہ کی، اولیاء اللہ کی قدر کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ نام بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اسی طرح شیاطین میں فرعون، نمرود، شداد، حمان اور یا اس طرح کے اور نام جو جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کے آگے جو ہے وہ جو کھڑے ہو گئے، اعلان جنگ کیا، ان کو شیاطین میں بڑا اہمیت ہوتی ہے. تو وہ ان ناموں کو جب لوگ لکھتے ہیں، یہ تو ایک مختلف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں، اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں جو ہے تعویذات میں استعمال ہوتی ہیں اور جن کی حقیقت بھی ہوتی ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی نمبرز کا مینشن کیا اور آپ نے حروف کا مینشن کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سیپریٹ فیلڈ ہے، ایک طرح سے یہ بھی ایک سیپریٹ علم ہے، کیونکہ آپ نے ہر مسئلے کے لیے علیحدہ علیحدہ تعویذ بنانے ہیں. کسی کے تعویذات کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے، کسی کے تعویذات کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے. اب جو ایک بندہ ہے وہ تو ایک ویسی لے مین ہے، اس کو تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے. تو آپ یہ تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کر دیں کہ یہ کون سے جو حروف ہیں وہ والے تعویذات کن مسئلوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگر ہم نمبرز والی استعمال کریں تو وہ کن مسئلوں کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں، جس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور نیچے گر جائے تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھنا اور 786 نمبر کا لکھنا، دونوں کی اہمیت میں فرق ہے. دیکھیں 786 اگر نیچے بھی پڑا ہوتا ہے نا تو اتنا خیال نہیں جاتا کہ جتنا بسم اللہ الرحمن کے اللہ کا نام ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بندے کو خود جو ہے ان چیزوں کا جو ہے اشارہ مل جاتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ پوری لکھنی مشکل ہوتی ہے، سورہ فلق پوری لکھنی مشکل ہوتی ہے، اس کے اعداد نکال لیے جاتے ہیں.
ہیں، اور جس طرح آیت الکرسی ہے اس کے اعداد نکال دیے جاتے ہیں، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 اعداد ہیں سورہ. اس طرح اگر کسی مثال کے طور پہ کسی کے اوپر جادو کا اثر ہے، اب جادو کے اثر کو زائل کرنے کے لیے سورہ فلق کے اعداد، اس کا نقش بنا ہوتا ہے، نقش بن جاتا ہے. اب اگر کاغذ کے اوپر وہ نقش بنا کر اور اس کے اوپر سورہ فلق ہی 41 مرتبہ یا 119 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا جس کا جتنا عمل ہوتا ہے وہ پڑھ کے اس کے اوپر جو ہے پھونک مار کر اس نقش کو دیا جاتا ہے پانی میں ڈال کر، تو مریض جلد شفا یاب ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ میں شفا ہے. اب سورہ فاتحہ پوری لکھنا مشکل بھی ہوتی ہے، اور اگر سورہ فاتحہ کاغذ پہ پوری لکھ بھی دی جائے اور اس کو پانی میں بھی ڈالا جائے تو بعض میں وہ کاغذ پھٹ جاتا ہے، اس کاغذ کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے. تو پھر عاملین حضرات نے اس کا جو ہے وہ نچوڑ نکالا ہے کہ اس کو اعداد کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے یا نمبرز کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دی 786 کی. تو یہ پھر چالیں ہوتی ہیں. کئی لوگ جو ہے وہ جو ہے بادی ہیں، ہوا سے تعلق ہے، کئی لوگوں کا آگ سے تعلق ہے، کئی لوگوں کا جو ہے وہ مٹی سے تعلق ہوتا ہے. تو اس سے مطابق ان تعویذات کی ترکیب بنائی جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گوگل پہ یا میڈیا پہ جب بھی کبھی کوئی وہ ڈال یا کوئی چیزیں ملتی ہیں تو ان کے اوپر خانے بنے ہوتے ہیں، ان کی چالیں ہوتی ہیں، مربع کی چال اور یہ وہ سکوئر بنا ہوا ہوتا ہے، یہ ریکٹینگل بنا ہوتا ہے اور اس میں نمبرز لکھے ہوتے ہیں. تو جو لوگ کبھی اردو میں لکھے ہوتے ہیں، ہندی میں یا کبھی انگلش میں بھی لکھے جاتے ہیں، اردو میں بھی، فارسی میں بھی. تو وہ جو نمبر لکھے جاتے ہیں جادو کرنے کے لیے لوگ جو تعویذات کا استعمال کرتے ہیں، تو اس جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے بھی پھر تعویذات کا استعمال کیا جاتا ہے. اب گھر میں شیاطین کا اثر جو ہے وہ کمروں میں چھت کے اوپر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک کمرہ ہے، یہاں اس کمرے میں اگر ہم دیکھیں روحانی طور پہ، تو کمرے کی جو چھتوں کے اوپر جو ہے وہ جو جنات نے اپنا جو ہے وہ بسیرا کیا ہوتا ہے، جو کمرے کی نکروں میں وہ ہوتا ہے. ایسے ہی وہ اسی طرح کی مثال ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے یا فرش کے اوپر وہ پورا جو ہے وہ بچھا لیتے ہیں جال. اب وہاں پہ ہم قرآنی آیات کو نہیں استعمال کر سکتے. ہمارے لیے یہ ایک کیونکہ جو ہے بندے کا ایک ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ، یا اپنے کسی بھی مذہب والے بندے کو اپنے مذہب پہ عقیدت ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر تعویذات کا استعمال کیا جاتا ہے، نقش کا استعمال کیا جاتا ہے. ان نقش کو پانی میں ڈال کے پھر گھر کے کونوں میں چھڑکاؤ کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ اثر ہوتا ہے. وہ چھتا جو مکھیوں کا جو بنا ہوتا ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے. جنات بھی اسی طرح کمروں میں بسیرا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب پانی میں ان تعویذات کو ڈال کے اس کے اوپر کلام پڑھا جاتا ہے. دیکھیں جو تعویذ آپ لیں گے اس کے پیچھے کلام بھی ہوتا ہے. اب تعویذ اکیلا کام نہیں کرتا، تعویذ کے پیچھے جو عامل بندہ ہوتا ہے جو تعویذات کو استعمال کرتا ہے، اس نے اس کا چلا کشی کی ہوتی ہے یا اجازت ہوتی ہے بزرگوں کی، یا اس کے جو ہے عمل میں آیا ہوتا ہے. وہ پانی میں ان تعویذات کو ڈال کے وہ شاور کرتا ہے اس کمرے کا. تو کمرے میں جب چھڑکاؤ ہوتا ہے، کنٹینیوسلی چھڑکاؤ ہوتا ہے، تو وہ بد اثرات اس گھر سے زائل ہو جاتے ہیں. وہ جب زائل آہستہ آہستہ ہوتے ہیں تو گھر میں خیر و برکت شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات لوگوں کی جو ہے دن رات کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، دعائیں اثر نہیں کرتی، اور دعائیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم دن رات اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو کیونکہ جو بد اثرات ہوئے ہوتے ہیں وہ گھر کے وہ اوپر جانے ہی نہیں دیتے ان دعاؤں کو، ان اثرات کو. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی بندے کے اوپر بد اثرات ہوں، جب بندے کے اوپر جادو ہو، یا بندے کے اوپر روحانی معاملات کی وجہ سے خرابیاں ہوں، تو جب تک اس کے اوپر سے اس کا علاج نہیں ہوتا، اس کی کاٹ نہیں ہوتی، تو ان چیزوں کی وجہ سے اس کی دعائیں، اس کی پڑھائیاں، اس کے وظائف، اس کے عملیات یا اس کے صدقات قبول نہیں ہو رہے ہوتے. اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے بیش بہا دعائیں کر رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہا ہوں، میرے کام نہیں ہو رہے، میری شادی نہیں ہو رہی، میرے گھر میں رکاوٹ ہے، میرے رزق میں خیر و برکت نہیں ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یا گھر میں ناچاکی ہے. تو سب سے پہلے اس چیز کی کاٹ کرتے ہیں لوگ، اس کو ختم کرتے ہیں. جب تک رکاوٹیں دور نہیں ہوں گی تب تک کاموں میں مدد نہیں
نہیں آتی. نہیں آتی. جب آپ کاموں کی رکاوٹیں دور کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر کلام کا استعمال کرتے ہیں لوگ, تعویذات کا استعمال کرتے ہیں. ان تعویذات میں ایسے تعویذات بھی ہوتے ہیں جو جسم پر مل کے جلائے جاتے ہیں, ایسے تعویذات بھی ہوتے ہیں جو پانی میں ڈال کے جن سے نہایا جاتا ہے, ایسے تعویذات بھی ہوتے ہیں کہ جہاں جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہو اس جگہ کو صاف کرنے کے لیے اس کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے کے اوپر بذات خود اثر نہیں ہوتا, بندہ جو ہے وہ اس اثر سے آزاد ہوتا ہے, مگر جس جگہ اس چیز کا اثر ہوتا ہے, جنات کا, بھوت پریت کا, یا چڑیلوں کا, یا شر شیاطین کا اثر ہوتا ہے, اس اثر کی وجہ سے اس کا جسم بھی جو ہے وہ سٹریس رہتا ہے, اس کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے, کاموں میں رکاوٹ ہوتی ہے. اب جو عامل لوگ ہوتے ہیں وہ سارے شعبوں کو دیکھتے ہیں, وہ ان کے جو ہے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کے لیے تعویذات بھی دیتے ہیں, نہانے کے لیے بھی تعویذات دیتے ہیں, پینے کے لیے بھی دیتے ہیں, پھر اس کے ساتھ کلام بھی دیتے اور ہیں, مل کے جلانے کے لیے. تو بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ تعویذ جو ملا ہے یہ کوئی جو ہے ہم کوئی شرکیہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ وہاں صرف اعداد لکھے ہوتے ہیں, اعداد میں تاثیر ہوتی ہے, اور ان اعداد کی جو ہے اس کی چلا کشی کی ہوتی ہے, بزرگوں کی طرف سے بھی اجازت ہوتی ہے, اور اس کو ایک خاص ترکیب سے جو ہے وہ مرکب کیا جاتا ہے. تو لوگ پھر اس طریقے سے تعویذات کا استعمال کر کے اپنے روحانی رکاوٹیں دور کرتے ہیں, اپنے جو جسم کے اوپر بد اثرات ہیں یا جو شیاطین کا اثر ہے اس کو دور کرتے ہیں. جس طرح کئی لوگ چلا کشی کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے حصار کر لیتے ہیں, حصار بندی کر لیتے ہیں, اس کے لیے بھی وہ اپنے جسم کے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ارد گرد ایک دائرہ لگا لیتے ہیں. وہ دائرہ جو ہے وہ بد اثرات کو روکتا ہے, یا جس پڑھائی کے پیچھے جنات یا موکلات ہوتے ہیں ان اثرات کو اس تک آنے سے روکتا ہے, بچاتا ہے. اسی طرح جس طرح لوگ صبح شام کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں یا ذکر اذکار کرتے ہیں تو وہ پڑھنے کے بعد اپنے جسم کے اوپر پھونک مار دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پر پھیر لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تو یہ ایک یہی چیزیں ہیں جس سے ہمیں اس بات کی طرف ودیت ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ روحانی معاملات میں ہیں وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. جانے سے پہلے اپنی گاڑی کی حفاظت کے لیے جو ہے پڑھ لیتے ہیں, سونے سے پہلے اپنے گھر کا حصار کر لیتے ہیں, آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں, گھر میں نقش لگا ہوتا ہے, گھر میں قرآنی کئی لوگوں کے آیات لگی ہوتی ہیں, برکت کے لیے لگی ہوتی ہیں. خانہ کعبہ کا غلاف دیکھیں تو وہاں بھی قرآنی آیات حفاظت کے لیے لگی ہوتی ہیں. مدینہ منورہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی جا کے آپ جب دیکھتے ہیں تو قرآنی آیات مزین ہوتی ہیں, اور یہ حقیقت ہے, اور اس حقیقت سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں, اور جو اس کو صحیح یا غلط ماننا ہے ہر بندے کے اپنے تدارک میں ہے, مگر جن لوگوں نے ان سے فائدے اٹھائے ہیں وہ فائدے اٹھا رہے ہیں, اور جن لوگوں کے اوپر مشکل اور پریشانی آ جاتی ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس مشکل میں سے نکلنے کے لیے کون سے اقدام کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رکاوٹوں سے اور مشکلوں سے نکال دیں. آمین. بالکل بے شک, کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی بہتری کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ سر داؤد آج کا جو ہے وہ ٹاپک ہے, اور آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کیا. مزید ہم اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد, جو کہ نہ صرف روحانی عامل ہیں, پامسٹ بھی ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں, اور نیومرولوجسٹ بھی ہیں. آپ ان کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہینڈلز پر داؤد جی داؤد کے نام سے ان کو سرچ کر سکتے ہیں, یوٹیوب, انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر. اور نیچے سلائڈ کے اوپر ہماری ای میل آئی ڈی بھی مینشنڈ ہے, نمبر بھی مینشنڈ ہے, وہاں پر بھی آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں, یا پھر کوئی بھی آپ کا پروگرام سے ریلیٹڈ فیڈ بیک بھی ہو تو وہ بھی ہم ضرور ویلکم کرتے ہیں. ہم آج بات کر رہے تھے تعویذات کے اوپر, ابھی بھی وہ گفتگو ہماری جاری ہے, پھر اس کے بعد ہم آئیں گے کویشچنس کے اوپر. تو تعویذات جو ہے آپ نے بتایا کہ وہ بیسکلی ایک پیپر ہے جس کو آپ نے نقش کا بھی نام دیا, جس کے اوپر ہم علم العداد, ایک میں سمری سی دے رہی ہوں کہ علم العداد یا حروف سے ہم لکھتے ہیں, اور وہ بیسکلی بد اثرات کو زائل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اب جو کالا دھاگا یا ڈوری پہنتے ہیں لوگ, یا کڑا پہنتے ہیں, تو اس کو بھی اکثر لوگ تعویذ کہتے ہیں, یا پھر وہی جو آپ تعویذ کی بات کر رہے ہیں اکثر لوگ اس کو کالے دھاگے کے ساتھ باندھ کر اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیتے ہیں, یا گلے میں بھی باندھ لیتے ہیں. تو کیا وہ بھی تعویذ کی ایک شکل ہے جو کالی ڈوری ہے, یا وہ کچھ اور چیز ہے؟ دیکھیں عائشہ, آپ نے بڑے اہم موضوع کی طرف یہ توجہ مبذول کروائی ہے. روحانی معاملات سے متعلقہ ایک اہم سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कमली काली थी या उनका कोई कपड़ा हो या उनका कोई जिस्म से लगा हुआ कोई हिस्सा या कपड़े का हो, अगर वो आपके पास हो तो क्या वो खैर बरकत नहीं देगा? ज़रूर देगा। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अंगूठी पहनी हो और अगर वही अंगूठी आपके पास आ जाए तो उसकी बरकत होंगी या नहीं होंगी? ज़रूर होंगी, ये बात। और जिस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अंगूठी थी और उस अंगूठी को उन्होंने पहना तो जिन्नात उनके ताबे रहे, ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा था, क्या वो असा उनके पास जो था वही सांप बना? तो ये चीज़ें तो आपको काउंट करती हैं ना। अगर आप किसी अल्लाह वाले के दरबार पर जाते हैं या बुज़ुर्ग के दरबार पर जाते हैं, वहाँ से आप जो है तबरक मंगवाते हैं या कुछ खाने के लिए चीज़ें मंगवाते हैं या वहाँ से कोई चीज़ निस्बत के लिए धागा मिल गया जिसको आप पहनेंगे, जब आपके पास कोई शर शयातीन या बद असर आएगा तो ये तो देखा जाएगा ना कि ये किस जगह या किन बुज़ुर्गों का या किन बुज़ुर्गों की तरफ से ये आपको अता है। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी और हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर के दरबार जाकर वहाँ से आप कोई मुतबर्रक या मुतबरक चीज़ या कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं जो आप अपनी हिफाजत के लिए या कोई बुज़ुर्ग आपको अता कर देता है तो वो आपकी हिफाजत के ज़िम्मे में आता है। तो निस्बत बड़ी अहम किरदार अदा करती है रूहानी निज़ाम में। तो ये जो आपको कोई डोरी देता है या डोरी बांधते हैं, उसके ऊपर कलाम भी पड़ा हुआ है, तो देखें रूहानी कड़ा भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल होता है। तो जो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हिफाजत की नीयत से, तो हिफाजत की नीयत से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत कर ही देते हैं। देखिए, एक तो है रूहानी निज़ाम जो रूहानी लोगों को वाज़े नज़र आ रहा होता है, और एक है दुनियावी निज़ाम जो दुनियावी लोगों को दुनिया में वाज़े नज़र आ रहा होता है। जो लोग रूहानी मामलात में अबूर हासिल करते हैं या अबूर होता है या जिनकी बातनी निगाह जो है वो रोशन होती है, वो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। आप कि अंदर की दुनिया आपको बताती है कि आपका अपने दीन के साथ क्या तल्लक है, अपने बुज़ुर्गों के साथ क्या तल्लक है, अपने जो है मज़हब के साथ क्या तल्लक है। ये आपकी शक्ल सूरत नहीं इस चीज़ की तरफ आपको वदियत करती कि आप अपने दीन के साथ कितना लगाव रखते हैं, अपने जो है अकायद के साथ कितना रखते हैं। ये आपका और अपने आपके रब का अंदर का मामला है। जब आप बुज़ुर्गों से मोहब्बत करते हैं, जब आप कुरान से मोहब्बत करते हैं, जब आप अपनी मजहबी किताबों से मोहब्बत करते हैं, इसका जो है जो फैसला ये अल्लाह ने करना है, ये रब्बे कायनात ने करना है, आप नहीं कर सकते। तो ये जो निस्बत है, ये जो अकीदत है, जिस तरह जो लोग सादात से होते हैं उनके वैसे ही मर्तबे बुलंद होते हैं, और जो लोग हसन व हुसैनी होते हैं उनके भी मर्तबे बुलंद होते हैं। ये जिस तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, जो आले मोहम्मद के जो दर्जात हैं, हम जैसे लोगों के उनके दर्जात तो नहीं हो सकते। तो ये निस्बत होती है, जो निस्बत होती है उससे बंदा दर्जा कमाल तक पहुंचता है और अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ भी पैदा कर देते हैं। बिल्कुल, बेशक। आज ये जो हम वैसे तो बद असरात के ऊपर ही बात करते थे, लेकिन आज हमने ज़रा सोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन की, और आज माशाल्लाह हमारे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज में जो है वो इजाफ़ा हुआ है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने तावीज़ात से रिलेटेड जो बातें थी उसको क्लियर किया, स्पेशली जो शिरक वाली बात थी। बाकी बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ने शिफा देनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मीडियम हैं आपके रूहानी इलाज या रूहानी तरक्की की तरफ। तो आइए अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं और टाइम हमारे पास ज़रा कम है, तो जिन जिन लोगों ने भी सवाल भेजे अपनी कॉपी पेंसिल्स ले आएँ, क्योंकि सर दाऊद पढ़ाई और वजीफ़ा और अमल बताते हैं तो वो अक्सर मिस हो जाता है, तो बेहतर है कि आप उसको नोट कर लें। पहला सवाल है जी नूरुद्दीन का। इनकी वालदा का नाम है सकीना। इनके घर के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, जॉब भी नहीं है और वाइफ भी अपनी मदर के घर चली गई है, ये काफ़ी परेशान है। इन्होंने सिर्फ अपनी वालदा का नाम बताया और अपना नाम बताया। नूरुद्दीन और सकीना, वालदा सकीना। अच्छा नाज़रीन, अगर आप लोग अपने सवाल भेजते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें ज़रूर बताया करें। अक्सर वैसे लोगों को नहीं याद होती, लेकिन ये है कि उससे आपकी जो रीडिंग है वो और मज़ीद एक्यूरेट आ जाएगी। देखें, नूरुद्दीन के जो पहले हालात थे वो बेहतर थे और कुछ काम करना चाहते थे, अपने हालात को बेहतर करना चाहते थे, मगर अब की पोजीशन में उनके ऊपर बद असरात हैं, नेगेटिविटी है।
چیزیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہی. اس کو ہم جادو سے تشبیہ دیں گے. اب انہوں نے اگر اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اپنے جادو کے اثرات کو دور کریں. اس کے لیے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھ سکتے ہیں. 21 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے یہ 11 دن کا عمل کریں. اب جب رکاوٹیں دور ہوں گی تو اس کے بعد یہ اپنے کاموں سے متعلقہ کوئی عمل کر لیں جس سے ان کے کاموں میں آسانیاں ہو جائیں اور حالات میں بہتری ہو جائے. اور بہتر یہ ہے کہ اس کا توڑ کروائیں روحانی عملیات کے ذریعے. اب عملیات میں تعویذات کا بھی استعمال ہوتا ہے, صدقے کا بھی ہوتا ہے اور کلام کا بھی استعمال ہوتا ہے. خود پڑھیں گے تو وقتی طور پہ ضرور افاقہ ہوگا, مگر حل کے لیے جو ہے کسی روحانی معالج سے رابطہ کریں اور چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے اسے توڑ کروائیں. ٹھیک ہو گیا. نور الدین صاحب ضرور آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور سر داؤد نے جیسے ایکسپلین کیا اسی طرح ہی چیزوں کو کیجیے گا. نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے جی تانیہ شہاب کا. ان کے ہسبینڈ کا نام شہاب ہے. ان کی شادی کو کئی سال ہو گئے ہیں, اب تک اولاد نہیں ہو رہی. اللہ کا دیا سب کچھ ہے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے. دیکھیں تانیہ کی جو اولاد کے متعلقہ معاملات ہیں اس میں جو ہے پرابلم آئی ہوئی ہے. دل ٹوٹا ہوا کسی بات سے اور علاج بھی کروائے, روحانی علاج بھی کروائے. تانیہ خود وظائف پڑھائیاں کرتی نظر آتی ہیں مگر ان کا جسم جکڑا ہوا اور رکاوٹیں نظر آتی ہیں. اب یہ ہے کہ یہ تانیہ کو میں ایک عمل بتا دیتا ہوں, وظیفہ بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ریڈ کلر کی کسی چیز کا صدقہ کریں. دوسرا یہ کہ تانیہ جو ہے اپنے معاملات کی بہتری کے لیے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ اور آیت الکرسی 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے 11 دن کا عمل کریں, یہ رکاوٹیں اور بد اثرات دور کرنے کے لیے. اس کے بعد یہ ایک عمل کریں اپنی اولاد سے متعلقہ. اولاد کا متعلقہ ان کو عمل میں بتا دیتا ہوں. سورہ فاتحہ کا پانی مٹی کا ایک پیالہ لے لیں, رات کو پانی اس میں جو ہے وہ رکھ لیں. صبح اٹھ کے اس پیالے کے اوپر اس پانی کے اوپر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ اس پانی کا استعمال کریں, پانی پئیں. یہ 21 دن کا کنٹینیوس عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات سے متعلقہ دعا مانگ لیں. اور ایک اور عمل بھی یہ کر سکتی ہیں, اگر یہ کچھ جو ہے کھجوریں لے لیں, 21 کھجوریں لے لیں, 21 کھجوریں پاس رکھ لیں, ان کے اوپر سورہ اخلاص 41 مرتبہ سب پہ پڑھیں, سب کھجوروں پہ, اور ان میں سے ایک کھجور کھا لیں صبح نہار منہ اسی پانی کے ساتھ جو دم کیا ہوا ہے. دوسرے دن پھر جو ہے 41 ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں ان سب پہ اور دوسری کھا لیں. اس طرح کنٹینیوز اس عمل کو چلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اولاد کی جو ہے وہ نعمت سے سرفراز فرما دیں گے انشاءاللہ آمین. نیکسٹ کویشچن ہے جی مکرم عباس کا. ان کی والدہ کا نام ہے سگڑ عباس اور جس لڑکی کو یہ پسند کرتے ہیں اس کا نام ہے سدرا. میں جس لڑکی سے پیار کرتا ہوں اس کے گھر والے نہیں مان رہے, وہ کاسٹ سسٹم پر بلیو کرتے ہیں. میں بہت ڈسٹرب ہوں, اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. وقاص مکرم عباس اور لڑکی سدرا. مکرم عباس اور سدرا کا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی کے کیا چانسز ہیں. ہاں جی, کمپیٹیبلٹی کیسی ہے. دیکھیں جی, ان کی شادی بغیر بڑوں کے شامل کیے ہوئے نہیں ہونی. اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے اور جو اپنے معاملات ہیں اس کے اوپر جو کنفیوژن ہے وہ دور کریں. جو شک و شبہات ہیں ان کو گھر والوں کو پاس بٹھا کے دور کریں, پھر ہی شادی کی طرف معاملات بہتری کی طرف ہو جائیں گے. مگر پیرنٹس کے بغیر یہ چیز نہیں ہوتی ہوئی نظر آئے. مگر امید ہے کہ پیرنٹس شامل حال ہو جائیں گے معاملے میں اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اس کی بہتری کے لیے یہ آیت کریمہ پڑھیں 119 مرتبہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا 21 دن کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کے لیے دعا کریں اور بزرگوں کو شامل حال رکھیں سارے معاملات میں. امید ہے کہ حالات بہتری کی طرف ہو سکتے ہیں, شادی کے چانسز نظر آتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے جی بھوانی سنگھ کا اور ان کی والدہ کا نام ہے نرملا دیوی اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت کافی خراب رہتی ہے, سر کے بال بھی گر رہے ہیں, سر میں درد بھی بہت زیادہ رہتا ہے اور شولڈرز پر وزن بھی بہت زیادہ ہے. بھوانی سنگھ کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں, ٹیرو کارڈ سے بھی دیکھتے ہیں
کہ ویسے اس کا روحانی مسئلہ روحانی طور پہ اگر چیک کریں تو آ رہا ہے، مگر کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ بابا سنگھ کا کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیں اس کے جو مسئلہ ہے اس میں کچھ چیز آتی ہے، چیز کا نہیں، جنات کے ذریعے مسلط کی گئی ہے۔ دیکھیں میرے پاس یہ کارڈ ہے، یہ والا کارڈ کوئی چیز کے آنے کا ہے، کوئی جادو کا یا جادو کے جنات کے ذریعے ایسا لگتا ہے کوئی پیغام لے کر جی آ رہا ہے۔ وہ سے چیز کہتے ہیں ہاں جی۔ وہ، یعنی کہ جنات کو، شر شیاطین کو، جس کی وجہ سے یہ اداس رہتی ہیں۔ یہ والا کارڈ جو ہے نا، اداسی، پریشانی، 3 سال کا پیریڈ ہو چکا ہے، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ ایک تو یہ بلیک کلر کی کسی چیز کا جو ہے نا وہ اپنے سر سے وار کر کسی ویران جگہ پہ رکھ دیں، اور دوسرا جو ہے وہ یہ 3 دن کا ایک اور عمل کریں۔ جب یہ نہائیں تو نہانے میں پانی میں 5 چمچ نمک کے ڈال کے، 5 چمچ نمک کے ڈال کے اس پانی سے نہائیں۔ 3 دن یہ کام کریں، اور پھر ہمیں یہ جو ہے وہ میسج کر دیں یا ہمیں بتائیں کہ طبیعت میں فرق پڑا یا نہیں پڑا۔ اگر پڑتا ہے تو پھر ان کا علاج جو ہے وہ میں مزید بتا دوں گا۔ ہاں جی، پھر ہمارے سے ضرور بھوانی سنگھ رابطہ کیجیے گا، یہ سب کچھ کر کے ہمیں بتائیے گا۔ نیچے جو ہے وہ ای میل آئی ڈی بھی مینشنڈ ہے، اور ساتھ جو ہے وہ نمبر بھی مینشنڈ ہے۔ اگر آپ نے سر داؤد سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا ہے تو آپ کو طریقہ کار شو کے شروع میں بتا دیا ہوا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی کپل کمار کا۔ ان کی والدہ کا نام ہے جانکی۔ ان کو بہت عجیب عجیب خواب آتے ہیں، جب سے خواب آ رہے ہیں ان کے گھر کے حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کپل کمار، کپل کمار جی، ہمیں جو ہے زیادہ انڈیا سے ہاں فیڈ جی، بیک اور یو ایس اے اور یو کے سے زیادہ فیڈ بیک مل رہا ہے۔ ہاں I جی، think یو ایس اے وہاں سے پہ بھی آ رہا ہے، یو کے سے بھی، کینیڈا سے کافی زیادہ لوگ کرتے ہیں رابطہ، یو ایس اے سے بھی کرتے ہیں، پاکستان سے بھی کرتے ہیں، لیکن انڈیا سے واقعی میں زیادہ ہیں۔ کٹھے ملک تھے نا ایک دفعہ۔ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں طبیعت اداس ہے ان کی، اور یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور رکاوٹیں ہیں، پریشانی چل رہی ہے، اور یہ آپ سمجھیں کہ جادو کا اثر، میجک کا اثر ہے، اور فیملی میں سے کسی نے جو ہے وہ ان کے معاملات خراب کیے ہیں۔ پہلے حالات ان کے بڑے اچھے تھے، دولت اور پیسہ اور سب چیز کی فراوانی، ابھی موجودہ پوزیشن میں اداس رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ڈسٹرب ہیں۔ 2-3 کام کیے ہیں، وہ تینوں کاموں میں رکاوٹ آ گئی ہے۔ اب یہ جو ہے وہ مکس مٹھائی لے کے اس کو سر سے دائیں 7 دفعہ اور بائیں وار کر اس کو کسی نہر کے کنارے رکھیں، جتنی مرضی کوانٹٹی صدقے کے طور پہ رکھیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں۔ اور دوسرا ایک اور یہ عمل کر سکتے ہیں، ایک تو مکس مٹھائی والا صدقے کے طور پہ عمل ہے، اور ایک نمک والا عمل بھی کر رہے ہیں۔ پانی میں جو ہے نمک جو ہے 5 چمچ ڈال کے یہ 7 دن نہائیں، اور پھر ہمیں یہ فیڈ بیک دیں کہ ان کے معاملات میں بہتری آئی، چیزیں ٹھیک ہوئیں۔ اگر چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، معاملات میں بہتری آ رہی ہے، تو اس کو ہم مزید جو ہے چلائیں گے کہ جو ان کو روحانی ہیلپ ہے وہ کسی طریقے سے مل جائے اور ان کے معاملات میں بہتری آ جائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی رابعہ شرما کا، ان کا یو ایس اے سے تعلق ہے۔ انہوں نے ایک نان مسلم سے شادی کی تھی، اور لیکن وہ جو لڑکا تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس نے بھی مسجد میں جا کر اسلام قبول کیا تھا، اور شادی بھی مسلم طریقے سے ہوئی تھی، لیکن اب وہ بندہ چینج ہو گیا ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، پھر سے وہی اپنے مذہب کی باتیں اور سب کچھ، اور مجھے بھی تانے دیتا ہے کہ جب میں تمہارا مذہب اپنا سکتا ہوں تم میرے مذہب میں کیوں نہیں آ سکتی۔ میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میری طبیعت بھی خراب رہنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ جنہوں نے ہمیں بتایا ان کا پورا نام کیا ہے؟ رابعہ شرما۔ رابعہ شرما۔ شرما اس کا مطلب ہے وہ انڈین ہی ہوں گے، ہندو ہوں گے، جس سے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ہاں جی، کچھ ایسی ہی بات لگتی ہے۔ اگر تو یہ مسلمان ہیں تو ان کو میں اس سارے معاملات سے نکلنے کے لیے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ جی یہ مسلمان ہیں، ان کے ہسبینڈ ہندو سے شاید مسلمان بنے۔ تو 11 دن کا وظیفہ ہے، عمل ہے، یہ سارے معاملے کو رکھ کے اپنے ہسبینڈ کا تصور کر کے جو ہے یہ پڑھائی کریں، اور 500 مرتبہ پڑھنا ہے آیت کریمہ،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر 500 مرتبہ زیادہ لگے تو 313 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر 313 مرتبہ بھی زیادہ لگے تو 119 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں. اگر 119 مرتبہ زیادہ لگے تو یہ 41 ٹائم پڑھ سکتی ہیں, اور یہ زیادہ نہیں ہے. یہ زیادہ 41 ٹائم اس سارے معاملے کو سامنے رکھ کے 21 دن کا عمل کریں, اور یہ جو ان کا ہسبینڈ ہے اس کا تصور کر کے کریں. یہ کافی چیزیں ان کے سامنے کھل جائیں گی اور معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر ان کو وے فارورڈ بھی ایک مل جائے گا. نیکسٹ کویسچن ہے جی تحریم کا. ان کا تعلق بھی یو ایس اے سے ہے. انہوں نے لو میرج کی تھی اور وہ لڑکا ان کو یو ایس سے لے کر آیا تھا, لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ اس لڑکے کے جو ہیں وہ کافی زیادہ افیئرز ہیں, اور مجھے بھی وہ پارٹیز میں لے کے جاتا تھا, اور مجھے کہتا ہے کہ میرے فرینڈس کے ساتھ فرینک ہو, اور مجھے یہ سب پسند نہیں ہے. تو میں اس کو منع کرتی ہوں تو مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے, اور اسے یہ بھی پتہ ہے میں نے جس طرح شادی کی ہے اس سے میں واپس بھی نہیں جا سکتی. مجھے بتائیں میں کیا کروں, یا مجھے کوئی پڑھائی بتائیں جس سے وہ ٹھیک ہو جائے. کیا نام ہے ان کا؟ تحریم. اچھا, ہسبینڈ کا نام نہیں یہ بتایا. اگر اپنے میاں کی تصویر ہمیں ای میل کر دیں ہمارے ایڈریس پہ, تو میں ان کے میاں کے لیے کوئی عمل کر دوں گا کہ جس کی وجہ سے ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. ایک تو یہ ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ اپنے میاں کو سامنے رکھ کے تصور کر کے معاملات کو سامنے رکھ کے 119 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں. اور یہ جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں اس کو ہم خود دیکھ لیں گے کہ معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یہ اپنی میاں کی پکچر ہمیں میل کر دیں. ٹھیک ہو گیا. تو تحریم ضرور ہمیں جو ہے وہ میل کیجیے گا. سر داؤد کو بھی آپ رابطہ کر سکتی ہیں تاکہ آپ کے معاملات میں جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ بہتری آ جائے. نیکسٹ کویسچن ہے جی بندیا کا. ان کا تعلق انڈیا سے ہے اور ان کی مدر کا نام رادھا ماتھور ہے. سوری اگر میری پروننسیشن تھوڑی سی اوپر نیچے ہو. اور والد کا نام ماتھور جی ہے. ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کے بعد ان کے ابو نے دوسری شادی کر لی تھی, اور ان کا پہلے سے ہی ان کو شک ہے کہ شاید اسی لڑکی کے ساتھ افیئر تھا. اور میری ماں جو ہے وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مری نہیں ہے, مطلب ان کو مارا گیا ہے, کیونکہ وہ بالکل ٹھیک تھی, ایج بھی زیادہ نہیں تھی, نہ ہی کوئی بیماری تھی, رات ٹھیک سوئی تھی اور اس کے بعد اٹھی ہی نہیں. اور میرے فادر نے بھی پوسٹ مارٹم نہیں کروایا. اس کے علاوہ جس عورت کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے وہ کافی غلط عورت ہے, اور وہ میرے فادر کو بھی میرے خلاف انہوں نے کر دیا ہے, اور وہ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ وہ اب یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اصل میں کیا بات ہے. ان کے جو ابو ہیں وہ ان سے کیوں دور ہو گئے, کیا جس خاتون سے انہوں نے دوسری شادی کی ہے کیا اس عورت کا پیچھے ہاتھ ہے اس سارے معاملات میں, اور وہ پھر اس معاملات کی اپنے آئی تھنک بہتری کے لیے جو ہے وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. یہ میں نے ایزیوم کیا ہے آپ کے سارے ای میل کو پڑھ کر, لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ بھی کلیئرلی ذرا ڈیفائن کیا کریں کہ آپ لوگوں کو کس چیز کا سلوشن چاہیے. وہ عورت تو پیچھے لگی ہوئی تھی اور کافی عرصے سے تقریباً 3-4 سال سے معاملات ان کے چلتے رہے, جس کی وجہ سے شادی ہوئی. اس شادی کے بعد ابھی ان کے بھی معاملات ڈسٹرب ہیں. اچھا, مگر جو بھی یہ فیکٹر سمجھتے ہیں شاید وہ ٹھیک ہو اور کوئی عمل بھی ہو سکتا ہے. یہ چیزیں جو وہ چیزیں بتا رہی ہیں انڈیکیٹ یہی کر رہی ہیں کہ وہ بات یہ صحیح کر رہی ہیں, اور اس میں کوئی غلط رائے نہیں ہے. اور یہ عملیات کے ذریعے یا نیگیٹو فورسز کے ذریعے شادی کروائی گئی ہے, جس کی وجہ سے اب بھی وہ شادی میں پرابلم موجود ہے. حالانکہ دوسری شادی ہو گئی ہے, اب چیزیں مزید یہ بگڑتی جائیں گی اور آگے شاید اور خراب ہو جائیں. تو یہ پھر اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کیا کرنا, انہوں نے صرف پوچھا ہے, سلوشن تھوڑی ہے. سلوشن یہ خود کر سکتے ہیں تو کریں جو بھی کرنا ہے, مگر یہ ہے کہ پرابلم تو موجود تھی. پرابلم تو موجود ہے. اسی لیے ناظرین ذرا کلیئرلی جو ہے نا اپنی بات کو کنوے کیا کریں, اور اپنی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ان کو بھی لازماً ساتھ جو ہے نا وہ لکھا کریں, کیونکہ آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ آپ کے ہی فائدے کی بات ہے, تاکہ آپ کی ریڈنگ زیادہ ایکوریٹ جو ہے وہ آئے. نیکسٹ کویسچن ہے جی روہت چاولہ کا. ان کی والدہ کا نام ہے سمیتا چاولہ. ان کے فادر ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور ان کو نہیں آئیڈیا کہ وہ کہاں گئے ہیں, وہ لوٹ کر آئیں گے یا نہیں. میری مدر بہت پریشان ہے, میں ایک ہی بیٹا ہوں,
ان کا، اور میں نے ماں کو سنبھالا ہوا ہے لیکن وہ بہت پریشان رہتی ہیں. ان کے فادر کو 4 سال ہو گئے ہیں لیکن وہ گھر نہیں آئے. لڑائی کر کے نکلے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے. ہم بہت پریشان ہیں، کوئی حل بتائیں کہ وہ واپس آ جائیں، اور یہ بھی بتا دیں کہ وہ ٹھیک تو ہیں یا نہیں، اور کیا واپس آئیں گے یا نہیں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ روہت شرما کے روہت والد چاولہ روہت چاولہ کے والد اس وقت کس حال میں ہیں. ہاں جی، اپنے ابو کا نام بھی مینشن کر دیتے تو میرے خیال سے اچھا ہو جانا تھا. جی ظاہری بات ہے. ہاں جی، انکمپلیٹ. دیکھیں ان کے والد جو ہے واپس بھی آئیں گے اور رابطہ بھی کریں گے. حالت بھی ٹھیک ہے ان کی، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، مگر اس میں گیپ ہے ابھی. وقت لگے گا، کچھ وقت لگے گا، ہو جائے گا یہ کام اور یہ واپس آ جائیں گے، پریشان نہ ہوں. جی ناظرین، ہمارے پاس اور بھی کافی زیادہ سوالات ہیں لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد، جو کہ نہ صرف روحانی عامل ہیں، نیومرولوجسٹ ہیں، پامسٹ ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، اور ابھی ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، سوالات کے جواب لے رہے ہیں. اگر آپ نے سر داؤد سے خود رابطہ کرنا ہے تو آپ ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہینڈلز پر ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان سے خود بھی رابطہ کر سکتے ہیں. نیچے جو سلائیڈ پہ ای میل آئی ڈی مینشنڈ ہے اور نمبر مینشنڈ ہے، وہاں پر بھی آپ اپنے کویشچنز اور کوئریز ہمیں بھیج سکتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سوال کی طرف. انہوں نے اپنا نام نہیں مینشن کیا ہوا. ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو خرچہ نہیں دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ جاب بھی نہیں کرنے دیتے، اور ان کے ہسبینڈ ہر وقت ان سے لڑتے رہتے ہیں. ان کے ہسبینڈ کا نام گلزمان ہے اور ان کے ہر کام میں رکاوٹ ہے. گھر کا ماحول بھی ہر وقت خراب رہتا ہے. کوئی جادو کے اثرات لگتے ہیں. دیکھیں اگر ان کو چھوٹا سا میں عمل بتا دیتا ہوں، 11 دن کا عمل کر لیں. اگر وہ عمل کرنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو ضرور یہ جادو کے اثرات ہیں، اور پھر اس کا یہ سلوشن اور حل کروائیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. 119 مرتبہ یہ 11 دن جو ہے عشاء کے بعد اول و آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں، اور اگر معاملات میں بہتری آتی ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. ضرور. انہوں نے اپنا نام مینشن کیا تھا لیکن آف ایئر ہم نے ان کو مینشن کر دیا تھا. اگر آپ کا کوئی پریویسی کا ایشو ہے تو وہ بھی آپ ساتھ مینشن ہمیں کر سکتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے جی ماہنور کا. ان کی والدہ کا نام ہے عذرا اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 18 اگست 1985. فجر کے ٹائم یہ ان کی پیدائش ہوئی تھی. ان کے ہسبینڈ کا نام ہے علی مرتضیٰ، والدہ کا نام ہے سمرہ، اور ان کے ہسبینڈ کی جو برتھ ڈیٹ ہے وہ ہے 3 سپٹمبر 1992. ان کے ہسبینڈ سے شادی کے 6 سال ہو گئے ہیں. ان کی 4 سال کی ایک اولاد بھی ہے، لیکن ان کے ہسبینڈ کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور کوئی وہ کام بھی نہیں کرتے ہیں. ورگو سٹار کے ساتھ ان کے ہسبینڈ کا تعلق ہے، اپنے آپ میں رہتے ہیں اور ان کا ماہنور کا نہیں خیال رکھ رہے، اور رکاوٹ تو ہے ان کی چیزوں کے، اور ماہنور پریشان بھی ہے اور شاید یہ چیزیں اور ڈسٹرب کریں اس کو. یہ ہے کہ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے اور یہ کہ چیزیں ٹھیک ہوں، ان کو ایک چھوٹا سا عمل میں بتا دیتا ہوں، وہ ضرور کریں. تھوڑی سی شوگر چینی لے کے اس کے اوپر یہ جو ہے ماہنور جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو چیونٹیوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو، جو بڑے بڑے کیڑے ہوتے ہیں نا درختوں کے جڑوں سے جو نکلتے ہیں، ان کو کھلائے، یعنی وہاں ڈالیں. یہ 3 دن کا یہ عمل کرے اور میاں کا تصور کر کے کہ وہ ان سے محبت کرے. صدقے کا ایک چھوٹا سا عمل ہو جائے گا، اسے یہ کر لے. اور دوسرا یہ کہ اپنے میاں کا تصور کر کے یہ سورہ اخلاص 21 مرتبہ روزانہ 21 دن کا عمل ہے، پڑھیں. دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ بہتریاں کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو بسم اللہ انہوں نے یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے جو چینی کے اوپر پڑھنا ہے؟ 119 مرتبہ. 119 مرتبہ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویشچن ہے جی سپنا مہتا کا، اور ان کی والدہ کا نام ہے سکنیا، اور ان کی شادی کا مسئلہ ہے. ان کے رشتے آتے ہیں لیکن انکار ہو جاتا ہے. تو ان کی شادی کب ہوگی؟ پورا نہ بولیے گا. سپنا مہتا. سپنا مہتا کی شادی کب ہوگی؟ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں ٹیرو کارڈ سے سپنا مہتا کی شادی کب ہوگی. دیکھیں آپ تک 8-9 ماہ کا ٹائم لگ رہا ہے، ابھی تو رکاوٹ ہے. 2-3 رشتے آ کے
واپس ہو گئے ہیں, ابھی بھی ایک آپشن آئی ہوئی ہے. اچھا تقریباً 8-9 ماہ کے اندر اندر ان کو کلیئرٹی مل جائے گی کہ شادی کب ہوگی. ٹھیک ہے. پریشان نہ ہو, آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ. نیکسٹ کویسچن ہے جی جانکی سنگھ کا, لدھیانہ سے ان کا تعلق ہے. ان کی والدہ کا نام چمپا ہے. ان کے خواب میں ان کو کوئی ٹارچر کرتا ہے, میں نہیں بتا سکتی. صبح اٹھوں تو بدن درد کرتا ہے, بہت ویک ہوتی ہوں, آنکھوں کے گرد گڑھے بن گئے ہیں, ٹھیک سے سو نہیں پاتی, جب سو جاؤں تو خواب آتے ہیں. ان کو بھی ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں. چھوٹی چھری مل جاتی ہے لوہے کی, اچھا. وہ جو ہے اپنے سونے سے پہلے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں. 7 دن کا یہ عمل کریں. ٹھیک ہے. پھر جو خواب آئے وہ خواب ہمیں بتائیں کہ کیا خواب آئی اور کیا چیز سامنے آئی, تو اس کے بعد اس کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ کویسچن ہے جی چرنجیت کا, اتر پردیش سے ان کا تعلق ہے. ان کی وائف کا نام شردا ہے. میری وائف بہت اچھی ہے, میری ہیپی لائف تھی, لیکن کچھ ماہ سے پتہ نہیں کیا ہوا, میری وائف کو دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے. دل کرتا ہے وہ مجھے نظر نہ آئے. باہر جاتا ہوں بالکل ٹھیک ہوتا ہوں, جیسے ہی گھر آتا ہوں اپسیٹ ہو جاتا ہوں, بلا وجہ لڑائی کرتا ہوں وائف سے. وائف مجھے مناتی رہتی ہے, اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے. مجھے بعد میں احساس بھی ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, لیکن پھر بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس مسئلے سے کیسے باہر نکلوں. مکس دالیں لے لیں, زیادہ چنے کی دال جو ہے نا وہ لے لیں, اور اس کو اس نیت سے جو ہے وہ رکھوائیں گھر سے باہر. چونٹیوں یا جانوروں کو ڈالیں کہ آپس کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. یہ 6-7 دفعہ یہ عمل کریں اور پھر ہمیں بتائیں کہ کیا فرق پڑا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جی پرتگیا بھوانی کا. ان کی والدہ کا نام ہے سندریا اور ان کے ہسبینڈ کا نام ہے بھوانی سنگھ. ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں. ان کے ہسبینڈ ان سے خوش نہیں ہیں, ہر وقت کی روک ٹوک اور بلا وجہ کا غصہ چلتا رہتا ہے. وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے, لیکن فیملی نے میرے سے کروا دی. میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے سے آپ نے شادی نہیں کرنی تو میں آپ کی لائف میں کبھی نہ آتی. تو انہوں نے مجھے گھر والوں کی وجہ سے رکھا ہوا ہے, طلاق بھی نہیں دیتے اور میرے ساتھ اچھا بیہیو بھی نہیں کرتے. مجھے پتہ ہے میں کیا کروں. کبھی مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں, کیونکہ میں نے اسے ایک عورت اور بچوں کے ساتھ دیکھا تھا. اچھا اس طرح کریں, یہ لوہے کی 2 چوڑیاں لے کے اپنے بائیں بازو پہ پہن لیں. 21 بائیں لیفٹ, ہاں جی لیفٹ پہن لیں, اور 21 دن کے بعد ہمیں رابطہ کریں کہ ان کو کیا فرق لگا اور کیا معاملات سامنے آئے. کوئی نہ کوئی چیزیں ان کو کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ کویسچن ہے جی روہت چوہان کا. ان کی والدہ کا نام ہے کنگنا دیوی. یہ بہت زیادہ اپسیٹ ہیں کیونکہ ان کی گرل فرینڈ ان کو اگنور کر رہی ہیں, اور ان کے الفاظ میں پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے. ہم نے شادی کی پلاننگ بھی کر لی تھی, میں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا اس کے بارے میں, لیکن اب وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے. میں 5 دن سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, یا تو فون کٹ کر دیتی ہے یا کسی دوست سے بات کروا دیتی ہے. اسے کہو کہ وہ سو رہی ہے. اب تو میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے. گرل فرینڈ کا نام نندنی شکلا ہے. پلیز مجھے بتا دیں کہ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے یا وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہے, کیونکہ جیسے ہی میں نے گھر شادی کی بات کی ہے اس نے مجھے تب سے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے. اس پہ بہت پیسہ لگایا میں نے, ڈیلی گفٹ, ایون اس کی کالج کی ساری پڑھائی کا بھی خرچہ میں اٹھا رہا ہوں, اٹھایا تھا بلکہ انہوں نے. اب اس کی پڑھائی ختم ہونے والی ہے تو شادی کی بات کی تو وہ اب آپ نے اس کا رویہ دیکھ لیا, تو وہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں. کوشش یہ کریں کہ اس کو بھولنے کی کوشش کریں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ ان کا مزید چلے گا. وہ کافی تیز اور ہوشیار لڑکی ہے, اور وہ اپنے مستقبل کو بڑے اچھے طریقے سے چلانا سمجھتی ہے, اور اسی لیے اگنور کر رہی ہیں. ان کو بھی اپنا رستہ بدلنا چاہیے. اس کی یاد اور اس کی محبت میں دیوانہ ہونے کی بجائے دیکھیں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں سے نکلیں اور اس سے جان چھڑائیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ چلے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا ہمارا آج کا شو کا لاسٹ کویسچن. تو ابھی ہمارا شو کا جو ہے وہ ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے, لیکن جاتے جاتے ہم سر داؤد سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میسج یا کوئی نہ کوئی شعر جو ہے وہ سنتے ہوئے جائیں گے. تو سر داؤد ہمارے ناظرین کے لیے کیا کوئی پیاری بات آپ کرتے ہوئے جائیں گے؟ دیکھو عائشہ, میں سب سے پہلے, کیونکہ ہمارا موضوع کوئی روحانیت سے متعلق ہوتا ہے, اسپریچولیٹی سے متعلق ہوتا ہے, اسٹرالوجی سے متعلق ہوتا ہے,
اور بعض اوقات لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے سوالوں کے جواب کون سے جو ہے وہ ویو سے دیتے ہیں، روحانیت سے دیتے ہیں، ٹیرو کارڈ سے دیتے ہیں، اسٹرالوجی سے دیتے ہیں، یا کسی بھی شعبے سے دیتے ہیں. دیکھیں جب کسی بندے کے پیچھے جو ہے اس کے بابے کا ہاتھ ہوتا ہے، بزرگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، یا جو بھی ہے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اسی ہی اینگل سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنی زندگی کے معاملات کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ یا کسی کی دعا کو ضرور ساتھ لے کے چلیں. یہ دعائیں ہی ہوتی ہیں جو بندے کی مقدر کو جو ہے وہ سنوارتی ہیں. تو دعاؤں کا سہارا لینا نہ چھوڑیں، اور کسی بزرگ کا، کسی آپ کے ماں کا، باپ کا، کوئی وہ بندہ جو آپ کے لیے سنسیئر ہو، اخلاص والا، وہ آپ کے لیے دعا کرنے والا ہو. جو لوگ اس چیز کو لے کے چلتے ہیں وہ زندگی کے جو ہے وہ سٹیج میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں. اللہ آپ سب کو بھی کامیاب کریں. بالکل، آمین آمین. ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. نیچے سلائڈ پہ ای میل آئی ڈی اور نمبر مینشنڈ ہے. ہمارے لیے آپ کا فیڈ بیک نہایت ہی قیمتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.